बिस्मिल बाय महानूर शहजाद। आज इतवार का दिन था और सुबह के 9 बज रहे थे। अनवर साहब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़कर कुर्सी खिसका कर बैठ गए। नाश्ता मिलेगा मुझे? अनवर साहब फौजिया मोहतरमा को देखते हुए कहने लगे। हाँ, बस मैं ही नजर आती हूँ कामों के लिए, बाकी सब सोने में मसरूफ हैं। ये नहीं कि उठकर किचन का कुछ काम वाम कर लें। फौजिया मोहतरमा कुर्सी से खड़ी होती मुंह बनाकर गुस्से से झिड़कने लगी और अनवर साहब ने गहरा सांस भरा। नरगिस बेगम गुस्से से फौजिया मोहतरमा को जाता देखने लग गईं। फौजिया मोहतरमा इर्जा के कमरे में दाखिल हुई और सर्द निगाह इस सोए हुए वजूद पर डाली। इसकी तरफ बढ़कर इसके ऊपर से लिहाफ उतार गई। बहुत सो लिया, उठकर अपने अब्बा को नाश्ता बना कर दो, चलो बेटी हो उनकी। फौजिया मोहतरमा नहुद से इसे देखते हुए कहने लगी। इर्जा ने अपने चेहरे से बाल हटाकर उन्हें देखा। आप बीवी हैं, आप बना लें। इर्जा उठकर बेड ग्राउंड से पुष्ट टिकाते हुए दो टोक अंदाज में बोली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसी जुबान दराज और बदतमीज लड़की नहीं देखी। फौजिया मोहतरमा इसके जवाब पर मजीद गुस्सा होती उसे सुनाती कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। और देखेंगे भी नहीं। वो इत्मीनान से उन्हें जाता देखकर मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। बाहर बैठी नरगिस बेगम और जामिया अपनी हंसी बमुश्किल रोक सकी। हाँ, बस मुझ पर हंसना ही आता है सबको। इसकी इतनी लंबी जुबान किसी को दिखाई नहीं दे रही। फौजिया मोहतरमा नरगिस मोहतरमा और जामिया को हंसता देकर मजीद ऊंचा लहजा करती कहने लगी। अनवर साहब उनकी बातें खामोशी से सुन रहे थे। तो तुम मत बोलो, इसे खामोशी से नाश्ता बनाकर दे दो मुझे। अनवर साहब फौजिया मोहतरमा को देखते हुए कहने लगे। फौजिया मोहतरमा ने गुस्सा भरी निगाहों से उन्हें देखा। नौकरानी बनाकर लाए थे, मुझे नहीं होते मुझसे काम, खुद बना लो। फौजिया मोहतरमा आप बगोला होती अनवर साहब को भी सुनाती कमरे में घुस गईं और वो सर झटक कर रह गए। तुम ऐसी ही बीवी के काबिल हो। अनवर सही हो रहा है तुम्हारे साथ, अच्छी बीवी की कदर ही नहीं कर सके। नरगिस बेगम अपने बेटे अनवर को अफसोस से देखते हुए बोली। अम्मा आप तो चुप हो जाएं, हर बात पर उसका जिक्र ले आती हैं। अनवर साहब गुस्से से नरगिस बेगम से कहते साथ वहां से उठकर चले गए। इर्जा मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस आई। दरमियाने कद की लड़की, सफेद रंगत, डार्क ब्राउन आंखें, पतली तीखी नाक, गुलाबी लब और वो देखने में बहुत ज्यादा मासूम खूबसूरत थी। सर पर सफेद रंग का स्टाइलर हिजाब की सूरत में करती वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मुस्कुराती थी तो डिम्पल बनते थे जो हर एक को अपनी जानब मतवज्जो करते थे। शावर लेकर वो कमरे में दाखिल हुआ। शर्ट लेस था, अच्छी खासी इसकी बॉडी थी। नीचे ट्राउजर पहने वो ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा, स्याह गर्दन तक आते बाल, हैवी बियर्ड, सफेद रंगत, भूरी शहद रंग की आंखें। वार्डरोब से कपड़े निकालता वो पहनने लगा। तभी इसका फोन रिंग, इसकी नजर फोन पर गई। कॉल अटेंड करता फोन कान से लगा आ गया। मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ, भारी आवाज में कहते साथ फोन बंद करता वो अपने बाल सेट करता। हाथों में घड़ी पहनकर वो कमरे से बाहर की जानिब बढ़ा। जीने उतरकर वो टीवी लाउंज में पहुंचा और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। यारिक, आज के दिन तो तुम हमारे साथ नाश्ता कर सकते हो। मिनहास मोहतरमा उसे जाता देखते हुए फौरन से बोली। यारिक ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वो संजीदगी से उन्हें देखते हुए जवाब देता आगे बढ़ने लगा। यारिक, बस कर दो बेटा, आगे बढ़ो। वो हादसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हम सब के साथ हुआ था। मिनहास मोहतरमा लहजे में बेबसी लिए भराई हुई आवाज में कहने लगे। इस हादसे में मेरी जिंदगी के 2 कीमती लोग जान से गए। आप समझ ले मैं भी उसी दिन खत्म हो गया। यारिक सर्द लहजे में उन्हें जवाब देता रुका नहीं। भारी कदम उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। वो इसे जाता देखने लगी। माँ आप परेशान न हो, ये समझ जाएगा, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। बुराक मिनहास मोहतरमा को संभालते हुए तसल्ली देता बोला। वो उसे देखने लगी। हाँ बुराक, किसे समझाओ, मुझसे ऐसी हालत में देखा नहीं जाता। मिनहास मोहतरमा नम आंखों से बुराक को देखते हुए बोली। वो इस बात में सर हिला गया। आए नाश्ता करते हैं, बुराक नर्म लहजे में उन्हें कहने लगा और वो खामोशी से उसके साथ बढ़ गई। इर्जा जामिया के कमरे की जानिब बढ़ी। वो किताब में मुंह दिए कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। जामिया आपी। इर्जा के पुकारने पर जामिया ने अपने चेहरे से किताब हटाई और उसे देखा। सफेद रंगत, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, मगरूर नाक, तीखे नकूश की हामिल थी। क्या हुआ? जामिया इसे आईब्रू अचकाते हुए देखते हुए पूछने लगी। इर्जा इसके पास आकर बैठी। मेरी दोस्त का बर्थडे है, आप अपनी अम्मी से परमिशन लेना प्लीज। मैं कुछ देर मजीद इस कैद खाने में रही तो पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाहर गुजार कर आएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। इर्जा इसे देखते हुए मुस्कुराकर धीमे लहजे में कहने लगी। जामिया इसे देखने लगी। इर्जा, तुम्हें कोई असर नहीं होता माँ की डांटों का? जामिया इसे परेशान सी
دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارزا نفی میں ساحل آ گئی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے، آپ بات کر لیں پلیز، آپ کہتی ہیں آپ مجھے بہنیں کی طرح مانتی ہیں تو بہنیں اتنا تو کرتی ہیں۔ ارزا اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے معصومیت سے بولی، جس پر وہ پگھل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تیاری کرو۔ سامیہ اس کی بات پر حامی بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارزا کھلکھلا اٹھی، ڈمپل نمایاں ہوئے۔ تھینک یو خوشی سے کہتے ساتھ اس کے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی، اور جامعہ بیڈ سے اترتے پیروں پر چپل گھساتی فوزیہ محترمہ کے کمرے کا رخ کر گئی۔ ماما۔ جامعہ فوزیہ محترمہ کے کمرے میں آتے ہوئے انہیں پکارنے لگی۔ فوزیہ محترمہ نے اسے دیکھا۔ ماما، میری دوست کی سالگرہ ہے، میرا وہاں جانے کا بہت دل ہے، پلیز اجازت دے دیں۔ جامعہ ان کے پاس آتے ہوئے لہجے میں مٹھاس سے جائے اجازت مانگنے لگی۔ کہاں ہے دوست کا گھر؟ فوزیہ محترمہ سنجیدہ لہجے میں سوال کرنے لگی۔ ان کے سوال پر جامعہ گھبرائی۔ یہی قریب ہے، میں ارزا کو ساتھ لے جاؤں گی۔ جامعہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ فوزیہ محترمہ نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ فوزیہ محترمہ اسے جانے کی اجازت دے گئی۔ جامعہ ان کے گلے لگ گئی۔ شکریہ ماما، وہ انہیں پیار سے کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جامعہ ارزا کو بہنوں کی طرح ہی چاہتی تھی، بچپن سے لے کر آج تک جو جاتی اس کے ساتھ ہوتی دیکھ رہی تھی، اسے حد سے زیادہ اس پر رحم آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارزا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ دونوں سالگرہ پر جانے کے لیے تیار ہوتے گھر سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ارزا اور جامعہ اپنی دوست کی سالگرہ پر ریسٹورینٹ پہنچ چکی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وش کرنے کے بعد وہ لوگ کیک کٹ کر رہے تھے۔ چلو پکچرز لیتے ہیں، ارزا کی دوست فوراً اسے کہنے لگی تو ارزا اور جامعہ سمیت باقی لڑکیاں بھی حامی بھر لی گئیں۔ میں لیتی ہوں پکچر، ارزا فوراً سے اسے کہتے ساتھ ان کے سامنے آتے ہوئے تصویریں کھینچنے لگی۔ تبھی کوئی شخص اس کے ساتھ گزرا اور ارزا کو چھوا۔ ارزا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، سامنے موجود شخص کو دیکھا، اسے شدید غصہ آیا۔ او ہیلو، ارزا اونچی آواز میں اسے کہنے لگی۔ ریسٹورینٹ میں موجود تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یارک بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نظر اس درمیانے قد کی لڑکی پر گئی۔ مجھ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ نوجوان انجان برتے اپنی طرف اشارہ کرتا پوچھنے لگا۔ جی آپ ہی کی بات کر رہی ہوں۔ ارزا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوتی چہرے پر غصہ سے جائے دانت پرس کر کہنے لگی۔ تمہاری بہن ہوں یا بیوی ہوں؟ بولو جو مجھے ٹچ کیا ہے۔ ارزا سینے پر بازو باندھ کر غصے بڑے لہجے میں سے بولی۔ وہ گھبرا گیا، سوری۔ وہ شرمندہ سا بولتا وہاں سے چلا گیا۔ جامعہ سر پر ہاتھ آ گئی۔ اف ارزا، یہ کیا تھا؟ جامعہ اس کے پاس آتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ یہ ساری لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، آج نہ بولتی تو کل پھر وہی حرکت کرتے۔ ارزا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولتی اس شخص کو سنانے لگی۔ یارے کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ ارزا کا یہ انداز یارے کو حادثہ متاثر کر گیا اور وہ اس کا نام سن چکا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلال کی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم ماما سے پرمیشن لے کر آئے ہیں۔ جامعہ اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے جواب دینے لگی۔ تم دونوں چلو میرے ساتھ، جھوٹ بولا ہے تم لوگوں نے۔ بلال غصے سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ یارے کی نظریں اسی کی طرف مرکوز تھیں، اس کی آنکھوں میں تجسس سا ابھرا۔ نہ جانے اسے کیا سوجھی، اس نے فون نکالا اور ارزا کی تصویر کھینچ لی۔ مجھے چلنا ہے، یارے کا اپنے دوست کے سے کہتے کھڑا ہوتا ریسٹورینٹ سے باہر کی جانب بڑھا۔ بلال کے ساتھ وہ دونوں گھر کے اندر داخل اور نرگس محترمہ، انور صاحب اور فوزیہ محترمہ پریشان سے ان تینوں کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو بلال؟ فوزیہ محترمہ اپنے بیٹے کو غصے میں پا کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ یہ ریسٹورینٹ میں اپنی دوست کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہی تھی، جھوٹ بول کر گئی تھی گھر میں ہے سالگرہ۔ بلال انور صاحب کو دیکھتے ہوئے فوراً سے اپنانے لگا اور دونوں سر جھکا گئے۔ شرم نہیں ہے تمہیں؟ کیا تربیت کی ہے تم نے؟ یہ تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی، وہ جھوٹ بول کر گھر سے جائے۔ انور صاحب ایک دم غصے میں آتے ہوئے سر لہجے میں کہنے لگے۔ بابا وہ جامعہ نے کچھ بولنا چاہا، جب انور صاحب نے جھڑک کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں لے کر گئی تھی، میں نے بولا تھا جامعہ آپ نے جو کہنا ہے مجھے کہیں۔ ارزا سر اٹھا کر فوراً سے سچ بتاتے ہوئے نے بولی، اس بار سرد نگاہوں سے ارزا کو دیکھنے لگے۔ ہاں یہی ایسی حرکت کر سکتے، میری بچی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، فوزیہ محترمہ جھٹ سے کہنے لگی، جس کو سن کر جامعہ نے مایوسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تجھ سے تو مجھے ویسے بھی کوئی امید نہیں ہے، انور صاحب نے کہتے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ ٹی وی لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ وہ خاموش کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ انور صاحب اور فوزیہ محترمہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مار جاؤ تم بلال، جامعہ غصے سے اسے جاتا ہوا دیکھتا کہنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اندر چلا گیا۔ نرگس بیگم نے فوراً سے اپنے سینے سے لگا اور جامعہ سے دیکھنے لگی۔ مجھے عادت ہے دادی، ارزا لبوں پر اداس مسکراہٹ سے جائے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جس پر وہ اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ ارزا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ڈائری کھولی، اس میں کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں 2023 کی لڑکی ہوں، جہاں لڑکیاں ڈاکٹر، لائر، انجینئر بننی اور میرے ابا نے مجھے میٹرک کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ سنا ہے ہر لڑکی کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، مگر میری نظر میں میرے ابا کچھ بھی نہیں ہیں سوائے ایک کمزور مرد کے جو عورت
پر ہاتھ اٹھانا جانتا ہے۔ ارزا ڈائری پر لکھنے کے بعد ڈائری کو بند کرتے سائڈ پر رکھ گئی، اس کا باتھ روم کا رخ کر گئی۔ وضو کر کے وہ جائنماز بچھا کر نیت باندھتی نماز پڑھنے مصروف ہو گئی۔ نماز وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی، وہ اللہ کے بہت قریب تھی۔ کچھ دیر میں وہ نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دن بھر صاحب کو تنگ کرنے والی ارزا اس وقت اپنے کمرے میں اکیلے آنسو بہا رہی تھی۔ جب انور صاحب نے گال پر تھپڑ مارا تھا تو اسے بہت درد ہوا تھا، مگر وہ دنیا کے سامنے اس کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے ضبط کر گئی اور بہت دیر اسی طرح جائے نماز پر بیٹھی خدا سے گفتگو کرتی رہی۔ آنسو پوچھ کر جائے نماز لپیٹ کر اسے سائڈ پر رکھ گئی۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس بالوں کو نفاست سے سجائی ہلکی بیئرڈ میں درمیانی رنگت کا مالک وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے تمام ورکر سے گڈ مارننگ کہنے لگے، جس کا وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے مزاج سے آفس کا ہر ورکر متاثر تھا۔ وہ شخص نرم مزاج کا ایک اچھا سا آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ ہیلو براک سر۔ تبھی اس کے اسسٹنٹ مریم مسکراتے ہوئے کیبن میں داخل ہوئی۔ براک نے اس کی جانب دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ شیڈول بتائیں۔ براک اسے سنجیدگی سے کہنے لگا اور مریم کا ہاسا منہ بن گیا۔ وہ اس کے لیے اتنی محنت سے تیار ہو کر آئی تھی اور اس شخص سے اسے دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مریم جان کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ براک اپنی ریوالونگ چیئر کو دور کرتا شیڈول سننے لگ گیا۔ وہ شیڈول بناتی پیر پٹک کر کیبن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ براک کو اس کی یہ فضول حرکتیں ناگوار ہو رہی تھی۔ میں تیار ہو کر آئی مگر مجال ہے یہ دیکھنا بھی گوارا کیا اس انسان نے۔ مریم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی، غصے سے خود سے بولتے ساتھ منہ بنا کر رہ گئی۔ آج کا پورا دن بھی وہ گھر سے باہر ہی گزار گیا تھا اور اب گھڑی 1 بجا رہے تھے اور وہ بے مقصد سے سڑک پر گاڑی بگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سامنے وہی لڑکی کا چہرہ آیا۔ وہ گاڑی کو بریک لگا گیا۔ اس کے کانفیڈنس نے یارے کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اف ارزا تو نہیں سدھر سکتی، کل ابھی ہماری اتنی بےعزتی ہوئی اور اب تم پھر چپ کر آئس کریم کھانے کے لیے آئی ہو۔ زامنہ اسے دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا کر کہنے لگی۔ ارزا نے اسے دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اسے خوشی سے گزارو، ڈر کر گزارنے کا کیا مزہ آپ بھی۔ ارزا لاپرواہ سی مسکراہٹ سے جائے زامنہ سے بولی۔ زامنہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ دیکھیں کتنا مزہ آیا تھا ہمیں، ارزا اسے کہتے ہوئے ساتھ زامنہ کے سکوٹی پر بیٹھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ ارزا اترو تم، میں ہی چلاؤں گی، تمہیں نہیں آتی صحیح سے چلانے۔ زامنہ اسے بیٹھتا دیکھ کر فوراً سے بولی۔ اس پر ارزا نے اسے دیکھا۔ ارزا کو ہر کام آتا ہے، ڈونٹ پر یا بیٹھ جائیں۔ ارزا اسے اعتماد دلاتے ہوئے کہنے لگی۔ زامنہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ یہ اسکوٹی زامنہ نے بہت ضد کر کے خریدی تھی اور اس کا فائدہ ان دونوں کو ہی ہوا تھا۔ رات کو اکثر جب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے وہ دونوں کچھ دیر کے لیے چھپ کر نکل آتی تھی۔ ارزا آرام سے، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ زامنہ اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولے۔ ارزا ہانسی اور دھیان سے چلانے لگی۔ ارزا نے اسکوٹی کی رفتار تیز کر دی اور سامنے سے آتی گاڑی اسے نظر آئی۔ وہ اس سے بھی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ارزا بریک لگاتی گاڑی اور اسکوٹی کی ٹکر ہو گئی۔ ارزا اور زامنہ دونوں زمین پر جا گریں۔ گاڑی میں موجود انسان گاڑی سے باہر نکلا اور نظر ان دونوں پر گئی۔ ارزا کو تو وہ فوراً پہلی نظر میں پہچان گیا اور ان دونوں نے اسے دیکھا۔ جب چلانی نہیں آتی ہے تو کیوں چلا رہی ہو؟ یارک لہجے میں سختی اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے مجھے آتی ہے یا نہیں؟ مجھے آتی ہے، آپ ہی نہیں ٹھیک چلا رہے تھے۔ ارزا کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا انداز میں کہنے لگی۔ زامنہ نے اسے گھورا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا محترمہ، آپ نہیں ٹھیک چلا رہی تھی۔ یارک نے سینے پر بازو باندھ کر لفظوں پر زور دے کر اسے جواب دیا۔ جس طرح آپ کی نظر میں آپ ٹھیک ہیں، اسی طرح میری نظر میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی میں انجان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ چلو آپ ہی۔ ارزا تیز لہجے میں اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اچھی خاصی سناتے بغیر اس کے سنے زامنہ کے پیچھے بیٹھے اسے زبان چڑھا گئی۔ یارک اس لڑکی کو بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ یارک کا اس کے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ یارک رات کے وقت گھر میں داخل ہوا تو گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید براک اور منحاس محترمہ سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، کپڑے چینج کر کے بیڈ پر آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارزا کا چہرہ لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر ڈرار سے سلیپنگ پلز نکالتا حلق میں اتارتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائی کے زیر اثر اسے نیند آ گئی۔ میں ٹی وی لاؤنج میں نرگس بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو کچھ مزے کا بنے کھانے میں۔ زامنہ فوراً سے ارزا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارزا نے اس کی بات پر سوچنا چاہا۔ پاستا بنائیں؟ ارزا گھر سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس سے پہلے زامنہ کچھ بولتی فوجیہ محترمہ بول پڑی۔ ہاں، اسی کی کسر رہ گئی کہ مہنگائی دیکھی ہے۔ پاستا بنائیں، اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ فوجیہ محترمہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے حقارت سے بولی۔ تمہیں اس کی ہر بات پر ہی کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ خود کو گنتے
کے 3 کھانے بنانے آتے ہیں، آلو گوشت بریانی اور قورمہ کھا کھا کر بڈھی ہو گئی۔ میری دوسری بہو کتنے لذیذ کھانے بناتی تھی، ہائے۔ نرگس بیگم فوراً سے اسے چھوڑ کر دیکھی اچھی بات سے سنا گئی، تو پھر خود بنا لیا کریں کھانا۔ فوزیہ محترمہ کو نرگس بیگم کی بات سن کر پتنگے چڑھ گئے، غصے سے بولتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب دیکھو میری بچی کو ڈانٹی رہتی ہے۔ نرگس بیگم ارزا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارزا اور جامعہ بس ہنس رہے تھے۔ یاری کال ناشتے کے لیے گھر پر ہی رکا، اس سے گھر پر رکا پا کر منہاس محترمہ اور براق حیران ہوئے تھے اور ساتھ خوش بھی ہوئے تھے۔ مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، یاری ناشتہ کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ منہاس محترمہ فکر مند سے اسے دیکھ کے سوال کرنے لگی۔ ناشتہ کر لیں پھر آرام سے بات کرتے ہیں، یاری اپنے مخصوص انداز میں انہیں جواب دیتا دوسرے کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ناشتے سے فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مام۔ یارق ان کا نظریں جمائے کہتا حیران کر گیا۔ شادی اتنی اچانک؟ منہاس محترمہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی، اور مجھے جلدی ہی کرنی ہے۔ یارق نے کندھے اچکاتے ہوئے انہیں جواب دیا، جس پر وہ براق کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا پہلے براق کی تو ہو جائے۔ منہاس محترمہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یارق نے دیکھا انہیں کوئی لڑکی پسند نہیں آنے والی ہے، مجھے آ گئی ایڈریس میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ تصویر ہے، نام مرزا ہے، کل آپ اس کے گھر رشتہ مانگنے جائیں گی۔ یارق انہیں جواب دیتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ اور اگر ان کی فیملی نے انکار کر دیا؟ منہاس محترمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے پوچھنا چاہا۔ تو آپ اصرار کریں گی؟ انکار نہیں ہونا چاہیے ہے۔ یارق نے انہیں بے اختیار جواب دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یارق بات کرتے ہی صوفے سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک منہاس محترمہ اس کے جاتے ہی براق کو دیکھتے ہوئے پریشان سے بولی۔ مام آپ لے جائیں اس کا، کیا پتا وہ لڑکی آ کر اسے پہلے جیسا کر دے۔ براق انہیں نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ منہاس محترمہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ دروازے پر دستک ہونے پر زانیہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم بیٹا۔ منہاس محترمہ مسکراتے ہوئے اسے سلام کرنے لگی، جس پر وہ انجان نظر سے سامنے موجود محترمہ کو دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ زانیہ نے احتراماً سلام کیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کون ہے زانیہ؟ فوزیہ محترمہ اسے دروازے کے پاس کھڑا پا کر پوچھنے لگی اس طرف بڑی۔ منہاس محترمہ نے انہیں بھی احتراماً سلام کیا کہ فوزیہ محترمہ جواب دیتی۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فوزیہ محترمہ لبوں پر مسکراہٹ سے کہنے لگی۔ جی، میں اندر آ کر بات کر لوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ منہاس محترمہ نرم لہجے میں بولی، اس پر اسباب میں ساحل آ گئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ فوزیہ محترمہ نے منہاس محترمہ کو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ نرگس بیگم اور انوار صاحب بھی آ گئے۔ میں رشتہ لے کر آئی ہوں اپنے بیٹے کا۔ منہاس محترمہ بیٹھتے ہی انہیں آنے کی وجہ بتانے لگی۔ فوزیہ محترمہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے عزا بچی کو مار میں دیکھا تھا، مجھے وہ میرے بیٹے یاری کے لیے بہت اچھی لگی ہے۔ منہاس محترمہ کے کہے گئے الفاظ پر فوزیہ محترمہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نرگس محترمہ مسکرا گئی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ہسبینڈ کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کا بزنس میرے بیٹے سنبھالتے ہیں اور میں اپنے چھوٹے بیٹے یاری کے لیے عزا کا ہاتھ پکڑنے آئی ہوں۔ منہاس محترمہ نرگس بیگم کو مسکراتے ہوئے آگاہ کرنے لگی۔ تو آپ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ پہلے چھوٹے کی کیوں؟ نرگس بیگم سے پھر سوال کرنے لگی۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ عزا بیٹی کو بلا دیں۔ منہاس محترمہ جواب دیتے عزا کو بلانے کا بولنے لگی۔ جاؤ جامعہ بہن کو بلا کر لاؤ۔ نرگس بیگم جامعہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ عزا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، نیچے چلو۔ جامعہ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ عزا نے حیران ہو کر جامعہ کو دیکھا۔ کون آ گیا مجھے دیکھنے؟ عزا بیدار سی ہوتی ہے، اسے کہتے ساتھ دوپٹہ درست کرتی کھڑی تھی۔ رشتہ ہوا تو دیکھنا کیا کرتی ہوں۔ عزا چہرے پر شاطر مسکراہٹ سے جامعہ سے بولی۔ تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنے والی، خاموش کرنا۔ جامعہ سے سختی سے منع کرتے ہوئے بولی۔ عزا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ عزا اور جامعہ نیچے کی طرف بڑھے۔ منہاس محترمہ کی نظر عزا پر گئی تو وہ مسکرا دی۔ انہیں وہ واقعی بہت پیاری لگی۔ ارے ماشاءاللہ بیٹا، ادھر آ کر بیٹھو۔ منہاس محترمہ کے نرم لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہماری انفارمیشن پیشہ نکال سکتے اور ہم شادی سادگی سے کریں گے۔ ایک نکاح کا فنکشن رکھنا چاہیں گے، آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا۔ منہاس محترمہ عزا کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے انور صاحب سے کہنے لگی۔ ہم سوچ کر آپ کو جواب دیں گے۔ انور صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ منہاس محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ منہاس محترمہ کچھ دیر بیٹھ عزا سے باتیں کرتے وغیرہ پھر اجازت ملتی چلی گئی۔
اس کا کیسے تمہیں ریگارڈ سے رشتہ آ گیا؟ ہاں ضرور اس نے پھنسایا ہوگا۔ فوزیہ محترمہ جلتے ہوئے الزا پر ایک نظر ڈال کر کہنے لگی، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا تھا، میری بچی کا تحفہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ نرگس بیگم ایک بار پھر الزا کی حمایت میں بولی، آپ کی عمر کے لوگ ناقبر میں موجود ہیں آنٹی، اور آپ اب تک میرے سر پر ناچ رہی ہیں۔ فوزیہ محترمہ بدتمیزی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نرگس بیگم نے غصے سے دیکھا، اور جب تک زندہ رہوں ناچتی رہوں گی، ویسے بھی یہ گھر میرے شوہر کا بنایا ہوا ہے، تیرا شوہر ایک گھر تو بنا نہیں سکتا ہے۔ نرگس بیگم اسے دو ٹوک جواب دیتے الزا پہنچنے پر مجبور کر گئی۔ فوزیہ محترمہ وہاں سے چلی، کچھ بول لیا کر اپنی بیوی کے سامنے شرم نام کی کوئی چیز ہے تیری صدر ماں کو مرنے کی بدعا دے کر گئی۔ فوزیہ محترمہ کے جاتے ہی نرگس بیگم انور صاحب کو جھڑک کر بولی، وہ خاموش ہے۔ الزا اٹھ کر جامعہ کی طرف بڑی، اسے دیکھتا رہی، بات آئی رشتہ آیا ہے۔ جامعہ اسے چہتے رہ جانے لگی۔ الزا نے انہیں دیکھا، ایسا کر آپ ہاں کرتے۔ الزا اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اسے کہتی دیکھنے پر مجبور کر دی، تم پاگل ہو، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ جامعہ اس کو چپٹ لگاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ الزا نے اسے دیکھا، ایسے دیکھا جائے تو میری اس قید تو جان چھوٹ جائے گی، جو ہاں کر دینی چاہیے ہے نا۔ الزا کو سوتے مسکرا کر کہنے لگی۔ جامعہ اصلاحات میں سر ہلا گئی، کیا پتا تمہاری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، تمہارا ہمسفر تم سے بہت محبت کرے۔ جامعہ کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی اور خواب سے جانے لگ گئی۔ منہاس محترمہ گھر پہنچی تو یاری کو جلا کر ٹیکی لاؤں موجود پایا۔ کیا کھاؤں؟ انہوں نے یاری کو دیکھتے ہی فوراً سے ان کے سر پر آتا بےتاب سا پوچھنے لگا، سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ منہاس محترمہ یاری کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، یاری سر تو ہم لے گیا، پھر ہاں ہی ہوگی۔ یاری خود سے کہتے ساتھ ہلکا سا مسکرایا، آنکھوں میں چمک سی چھائی۔ اماں وہ بھی کل رشتہ آیا تھا نا الزا کے لیے، میں نے معلومات میں اچھے طور پر کر دیتا ہوں، ایک کا بوجھ ختم ہوگا۔ انور صاحب نرگس بیگم کو دیکھتے بتانے لگے، میں اسے دیکھا، مجھے بھی وہ عورت اچھی لگی ہے۔ نرگس بیگم اپنی بتانے لگی، وہ ساتھ تو ہم دے گیا، ہاں تاکہ اس میں شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی، اور دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھی بتا دیجیے۔ فوزیہ محترمہ انور صاحب سے نہاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، کہ انہیں جس کی ماں کا زیور ہے نا وہ اسے بھی ملے گا۔ نرگس بیگم فوزیہ محترمہ کو دیکھتے کچھ بعد میں کہنے لگی، ہاں فوزیہ کو اسے نہیں ملے گا۔ انور صاحب کو کہتے ساتھ ہی منہاس محترمہ کا فون ملانے کے لیے جیب سے نکال، ایسا کرے اماں آپ کل کے رشتے کے لیے حامی بھر دیں۔ انور صاحب فون ملا کر نرگس بیگم کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگے۔ نرگس محترمہ فون تھا، ہم نے کال اٹینڈ ہوئی، رسمی سلام دعا ہوا، یہ ہمیں بتانا تھا کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ نرگس بیگم مسکراتے ہوئے منہاس محترمہ سے کہنے لگی، تو پھر آپ ایسا کریں کل ہمارے گھر ڈنر کر آئے، ہمیں اچھا لگے گا۔ منہاس محترمہ کو دل سے دعوت دینے کی، جی ضرور۔ نرگس بیگم نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے خدا حافظ کہہ کے فون رکھ دیں۔ تمام گھر والے الزا کے سسرال جانے کے لیے تیار تھے۔ الزا گھر میں ہوتی اور وہ سب دور کرتی ہے تو منہاس محترمہ نے بہت گرم سے ان سب کا استقبال کیا تھا اور ٹی وی لاؤن نے سب کو دکھایا تھا۔ گپ شپ ہو رہی تبھی یاری وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک پینٹ میں لبوس ہاتھوں کو نفاست سے سجائی بڑی ہوئی بیئر تو سیٹ کے وہ نیچے آئے۔ جامعہ کی نظر اس پر گئی تو وہ اسے پہچان گئی۔ اس سے پہلے جامعہ کچھ بولتی یارک نے سے ہمیشہ جانے کا اشارہ کیا کہ سمجھتی کہ وہ شخص پہلی ملاقات میں الزا کو جو دے چکا تھا، ہمیشہ وہ یارہ احترام صاحب سے ملنے لگے۔ السلام علیکم۔ براق بھی ٹیکا نکا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے سلام کہنے لگا۔ جامعہ کی نظر اس پر گئی اور اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اتنا خوبصورت آدمی اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ براق کی نظر اس پر گئی، اسے کو دیکھتا پاتا وہ نظر جھکا کر سائڈ پر بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب میں تو اسی دن کو شادی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ منہاس محترمہ مسکراتے ہوئے انور صاحب سے کہنے لگی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ انور صاحب ان کی بات پر نہیں تھکتے ہوئے کہنے لگے، اس پر صاحب لوگ خوش ہو گئے۔ آپ کی بس دو بیٹیاں ہیں؟ یارک انور صاحب کو دیکھتے اسے پوچھنے لگا۔ نہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ انور صاحب نے سے مسکرا کر بات کیا، وہ کہاں آیا کیوں نہیں؟ یارک نے لگا ہلکی سی مسکراہٹ سے آ کر پوچھا، وہ اسلام آباد پرسوں ہی گیا ہے، شادی میں شرکت نہیں کر سکے، اس کے پیپرز ہیں۔ انور صاحب یارک کو مسکراتے ہوئے جواب دینے لگے۔ یارک اس بات میں سر ہلان گیا۔ کچھ باتیں وغیرہ کرنے کے بعد وہ لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ کھانے کے دوران جامعہ کی نظر بار بار براق پر جا رہی تھی۔ جامعہ اپنی حالت کو بھی نہیں سمجھ پاتے، سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر وہ سب اجازت مانگتے ہوئے گھر چل دیے۔ الزا کمرے میں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ سا سکون چھایا ہوا تھا۔ نماز ادا کرتے سلام پھیرتے ہوئے دعا کے لیے اٹھ گئی، اللہ تعالیٰ یہ جو سب ہو رہا ہے میرے لیے اچھا ہو، میں جس کے نکاح میں جانے والی ہوں اس کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت ہونا ہو، بس یہی دو چیزیں چاہیے، مجھے آپ کی رضا میں راضی ہوں، مجھے معلوم ہے آپ میرے لیے بہترین ہی سوچیں گے۔ الزا آنکھیں بند کے دل میں دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر کے الزا جامعہ سے اس کے کمرے میں آتے ہی مسکرا کر اسے پکارنے لگی، کیا
ईसा जैनमा से 35 से पूछने की वो मुस्कुराकर से देखती, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जानिया से हंसकर कहने लगी। इल्जा ने इसे परेशान नजरों से देखा। साहब ठीक है, कैसा सरप्राइज? इल्जा परेशान से जानिया को देखते हुए पूछने लगी कि निकाह वाले दिन ही तुम्हें पता चलेगा। जामिया इसी के पास आकर जवाब देने लगी, इल्जा नबी मिसाइल लावी फारिग को तुम्हें बुराक यारी के कमरे में आते बालकनी में इसे देखता हुआ कहता, इस तरफ बढ़ा। यारी इसके बाद हम मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करने लगा। जैसे एक बात हूँ, तुम्हारी साली की नजर बहुत गंदी थी। बुराक इसके साथ आकर खड़ा होता संजीदगी से बोला। यारी का ध्यान छूट गया और इसे देखने लगा। अभी तो वो लड़की इसके घर में आई भी नहीं और तुम अभी से मुस्कुराने लग गई हो। बुराक उसकी हंसी बहुत वक्त पर देखकर इसे बोला। यारी की जागता मुस्कुराहट समेट गया, ऐसी कोई बात नहीं है। यारिक संजीदगी से बुराक को जवाब देता बढ़ गया। वो उसे जागता देखने लग गया। जामिया ने बहुत जिद करके निकाह से पहले एक मेहंदी का फंक्शन घर पर रखवाया था। वो इल्जा को इस तरह नहीं रुखसत करना चाहती थी। अपने लैपटॉप के लिए जमा किए हुए पैसों से इसने इसकी मेहंदी का सारा इंतजाम किया था। अपनी और कुछ दोस्तों को बुलवाया और इसके लिए एक ड्रेस लाई थी। कोटियां मुहतरमा के पास में नए घर में थे जो अनवर साहब भी खामोश थे। ये ड्रेस लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। जामिया सब तरह का जोड़ा इसके सामने करते हुए कहने लगी, लेकिन ये क्यों? इर्जा ने सवालिया नजरों से इस ड्रेस पर जामिया की जाने देखा। मैंने आज मेहंदी का फंक्शन रखा और फंक्शन में तुम ये पहन रही हो मेरी बहना। जामिया इससे मुस्कुराते हुए प्यार से कहते ड्रेस आ गई। शुक्रिया जामिया आप भी। इल्जा जामिया के गले लगते हुए बराई हुई आवाज में कहने लगी। जामिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जल्दी से प्यार हो तुम्हारी और मेरी दोस्तें आती होंगी। जामिया इसे कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। इल्जा भी तैयार होने चल दी। तमाम सहेलियां आ चुकी थीं और वो लोग रौनक लगाए हुए थे। नरगिस बेगम में शामिल बेहद खुश थी। जबकि फौजिया मोहतरमा मुंह बनाकर एक तरफ थी। नरगिस बेगम की खुशी की बात ये थी कि इल्जा उनके होते हुए एक अच्छे घर की होने जा रही है और वो इसके लिए खुदा कहाँ से ज्यादा शुक्र अदा कर रही थी। तभी जामिया इल्जा को लिए नीचे आई। इल्जा ग्रीन रंग के फ्रॉक में जिसका नफीस सा गोल्डन काम हुआ होता सर पर दुपट्टा लाइट से मेकअप में बेहद प्यारी लग रही थी। नरगिस बेगम ने इसका माथा चुमा और अपने साथ बिठा लिया। तमाम लड़कियां ढोलक बजाने लगी और गाने गाने लग गईं। इसी तरह मेहंदी के फंक्शन में थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ जिससे घर में रौनक लग गई थी। इल्जा कपड़े तब्दील करके नमाज अदा करने लग गई। नमाज अदा करते हुए जाए नमाज लपेट हर जगह पर रखती बेड पर बढ़ने लगी तो नरगिस बेगम को कमरे में आता देखने लगी। ताकि आपको कोई काम था क्या? मुझे बुला लेती, आप क्यों आ गई हैं? इल्जा उनके पास आते नरमी से उनसे पूछने लगी। नरगिस बेगम बेड पर बैठी। आज तुम्हारा इस घर में आ रही है, मुझे मालूम तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होता आया है, लेकिन बेटा तुम रुखसत होकर जा रही हो और अपने कदम इस घर में जमाए रखना। मेरा नहीं पता था मैं कब तक हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम इस कैद खाने में वापस आओ। तुम्हारी माँ मुझे माफ करेगी भी या नहीं मुझे नहीं पता, मगर तुम मुझे माफ कर देना। नरगिस बेगम इसे अफसुर्दगी से देखते हुए बोली। इल्जा फौरन उनके गले लगी। आप ऐसी बात मत कहें दादी, मैं ये सब सहने की आदत हो चुकी है, मुझे अल्लाह पर यकीन है। इल्जा लोगों का उदास मुस्कुराहट से उन्हें देखने लगी। जवाब देने लगी। नरगिस बेगम ने इसे प्यार से देखा और मुस्कुराई। आज निकाह का दिन था। वो स्टेज सलवार में मलबूस ऊपर सफेद रंग का कोट पहने, बालों को नफासे से बिछाए, बड़ी हुई बियर्ड में, हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहने, अपना पसंदीदा परफ्यूम खुद पर छिड़कता हुआ खुद शीशे में देखने लगा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट से वो नीचे जाने बढ़ा। मिन्हास मोहतरमा और बुराक पहले ही मौजूद थे। निकाह की तकरीर भी घर में रखी गई थी। वो सफेद रंग की खूबसूरत कामदार ड्रेस में मलबूस, नीचे हिजाब किए और आंखों और घूंघट लिए, होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाए, हैवी ज्वेलरी पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। मिन्हास मोहतरमा बुराक और यारिक पहुंच चुके थे। सब लोग एक दूसरे से मिलने लगे। जामिया की नजर बुराक पर गई जो ब्राउन शलवार कमीज में हंसा हैंडसम लग रहा था। जामिया ने भी बेबी पिंक कलर का लॉन्ग फ्रॉक फ्लेटन किया हुआ था और साथ दुपट्टा लिए लाइट से मेकअप में प्यारी लग रही थी। हेलो, जामिया इसके पास आते हुए मुस्कुराकर से कहने लगी। बुराक नजरें मजीद झुका गया। हाय स्पार्ट लहजे में जवाब देता वो आगे तरफ बढ़ गया। जामिया मुंह खोले से जाता देखने लगी, जिसने इसे देखना भी गवारा नहीं किया था। नहीं देखना तो मत देखे, मुझे क्या? जामिया कंधे उचकाकर मुंह बनाकर कहते वहां से चली गई। इल्जा जामिया और नरगिस बेगम के साय में चलते रहे। नीचे साहब का ध्यान इस रह गया। इसे यारिक के सामने लाकर खाया गया। बीच में सफेद फूलों की लड़ियां मौजूद थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। अनवर साहब मौलवी साहब को मुखातिब करते हुए बोले। बस बात में सर हिला गए। इल्जा अनवर वल्द अनवर अली आपका निकाह यारिक मुर्तजा वल्द मुर्तजा हादी के हक में 3 तोले सोना किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने इल्जा से पूछा। कबूल है। कुछ देर की खामोश
کے بعد کامتے ہوئے اس نے جواب دیا، مولوی صاحب نے مزید 2 بار اس کی رضامندی جانی چاہیے تو ارزا نے حامی بھر دی۔ مولوی صاحب اب یارک کے پاس ہے جو سنجیدہ بیٹھا تھا۔ یارک مرتضیٰ ولد مرتضیٰ ہادی، آپ کا نکاح ارزا انور علی کے حق مہر میں 3 تولے سونا کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب کی بار یارک کی رضامندی جاننی چاہیے، قبول ہے۔ یارک لبوں پر پورا اسرار مسکراہٹ سے جائے جواب ملنے لگا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار پوچھا، اس نے بہامی بھری۔ سب لوگ خوش ہوئے اور مبارکباد دینے لگے۔ ارزا کو یارک کے کمرے میں لا کر بٹھایا، یارک کے ساتھ آ کر بیٹھے ارزا کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ یارک نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ پر ڈالی اور پھر سامنے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یارفتی کا وقت ہوا تو سب لوگ اٹھ کے ارزا، نرگس بیگم اور جامعہ کے گلے لا کر کود کر روئی۔ انور صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، ارزا نے اپنا ساتھ پیچھے کر لیا، وہ خاموش ہو گئے۔ فوزیہ محترمہ نے سے ملنا ضروری نہیں سمجھا تھا، سب سے ملتی ہوئی یارک کی گاڑی میں بیٹھ کر شاید سب لوگ اسے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی مرتضیٰ منزل آ کر رکی، وہ سب لوگ گاڑی سے باہر نکلے۔ منہاس محترمہ ارزا کا لہجہ سنبھالتی سے آرام سے کرنے لگی اور ٹی وی لاؤنج میں ایک سوفے پر بٹھا دیا۔ یارک ارزا کے ساتھ بیٹھنے کی طرف اوپر طرف بڑھنے لگا۔ یارک بیٹا کا رسم تو کر لو۔ منہاس محترمہ اسے جاتا دیکھتے ہوئے بے اختیار کہنے لگی۔ یارک نے گردن روکا اور دیکھا، مجھ سے نہیں ہوگی یہ رسمیں۔ یارک کے اندر اچکا کر کوپ سے منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچھا ایک تو کر لو، ادھر آؤ چلو، اور ویسے بھی ابھی کچھ دیر میں میری دوستیں ارزا کو دیکھنے کے لیے آئیں گی، یہ رسم تو ہوگی۔ منہاس محترمہ اس بات پر اصرار کرنے لگی۔ یارک کو مجبوراً ان کی بات پر حامی بھرنی پڑی اور وہ ارزا کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ انہوں نے شیشے دونوں کے درمیان رکھا اور یارک نے ارزا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ارزا نظریں جھکائے بیٹھی تھی، شیشے میں دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے یارک کے دل نے بیٹ مس کی، وہ اسے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ ارزا کی نظر جیسے ہی یارک کے چہرے پر پڑی گئی، اچانک وہ سوچ میں پڑی۔ کچھ دیر دونوں اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہو گئی رسم، اب جاؤ۔ یارک ہوش میں آتا منہاس محترمہ سے کہنے لگا، وہ اس بات میں سارے لا گئی۔ یارک وہاں سے چلا گیا۔ ارزا بیٹا آپ روم میں جاؤ، جا کر چینج کرو، آپ کا ڈریس وارڈروب میں موجود ہوگا، اور پھر نیچے آ جانا، میری دوستوں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ منہاس محترمہ اسے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، جی ٹھیک ہے۔ ارزا اس بات میں ساری لا کر کہتے ہوئے ساتھ کھڑی اور منہاس محترمہ اسے یارک کے کمرے کی طرف لے گئی۔ منہاس محترمہ کی دوستوں کے جانے کے بعد وہ 10 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوئی۔ یارک اس کے بعد سے اسے نظر نہیں آیا، شاید وہ باہر کہیں چلا گیا تھا۔ یارک سڑکوں پر بے مقصد گاڑی چلا رہا۔ کچھ دیر دوستوں کے پاس گزارنے کے بعد آپ وہ معمول کے مطابق گاڑی سڑک پر دوڑانے میں مصروف تھا۔ کسی سوچ کے تحت وہ گھر کی طرف ٹرن کر گیا۔ ارزا بیٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر دھیان اچھا یا یارک کو آتا دیکھ کر وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا، اٹھو بیٹھ سے۔ یارک کمرے میں داخل ہوتے سر لہجے میں کہنے لگا، اسے دیکھنے لگا۔ ارزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یارک اسے ویسے بیٹھا دیکھ کر گھڑی اٹھاتا بولا، اور تو آپ تو وہی ہیں نا جس کی اس رات میں اس اسکوٹی سے ٹکر ہوئی تھی؟ ارزا جو اچانک کی یاد آنے پر فوراً سے بولی۔ یارک نے مڑ کر اسے دیکھا، آپ سمجھی اپنے انسلٹ کی وجہ سے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ ارزا مسکراتے اس ہاتھ آپس میں جوڑ کر بولی۔ یارک اسے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہو اب تو ایسا ہے تو بہت مزہ آنے والا ہے، ایڈونچر ایک اور ہوگا میری لائف میں۔ ارزا سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یارک اس پاگل لڑکی کو دیکھا، ہو گیا، اترو بیٹھ سے اور موڈ ہو۔ یارک اس باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، کیوں موڈ ہوں؟ اتنا پیارا میک اپ ہوا ہے، 3-4 تصویریں تو بنتی ہیں، میں تو سیلفی لینے کے بعد ہی موڈ ہوں گی، اب بندہ روز تو تھوڑی ایسے تیار ہوتا ہے۔ ارزا فوراً اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہتے اپنا فون اٹھانے لگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے فون پر گئی، آنکھیں بڑی ہو گئی، بیٹھ سے نیچے اتری۔ او مائی گاڈ، آئی فون! ارزا اس کے ہاتھ میں آئی فون دیکھتی حیران کہنے لگی، 1-2 تصویریں تو رہنے اپنے فون میں، میرے فون کا کیمرہ بالکل اچھا نہیں ہے، جامعہ آپ کو بھیجوں گی۔ ارزا معصومیت سے منہ میں سے مسکرا کر بولی۔ یارک اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ آر یو میڈ؟ یارک اس کی باتوں پر شدید غصہ ہوتا بولا، اور ارزا نے اس کی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیوی ہوں آپ کی، اتنا تو حق بنتا ہے۔ ارزا نے کہتے ساتھ آئی فون اٹھا لیا، سائشی نظروں سے فون کو دیکھنے لگی اور تصویریں لگی۔ پاسورڈ؟ ارزا فوراً سے اسے ہائیبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ واٹ؟ یارک سے نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کیا واٹ؟ تصویریں بھیجنی ہیں خود کو؟ ارزا کہتے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتی فنگر لگانے لگی۔ فون کھل گیا، یارک کا پارا ہائی ہونے لگا۔ ارزا نے اپنا نمبر اس کے موبائل میں سیو کیا اور موبائل سے اس کے سامنے کی۔ میں نے مائی وائف کے نمبر سے اپنا نمبر سیو کیا ہے، آپ مجھے تصویریں بھیج دینا۔ ارزا اسے دکھاتے ہوئے بولی، فوراً سے اسے فون تھماتی چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی دروازے کو مسکرا دی۔
یارک اسے جاتا دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کر کے آئی تو یارک چینج کرنے کے گھر سے چلا گیا۔ ارزا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ یارک چینج کر کے آئی تو اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ بہت بڑا اٹھو اور صوفے پر سو، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ یارک اس کے پاس آ کر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ارزا نے اسے دیکھا۔ آپ سو جائیں صوفے پر، میں بیڈ پر سوں گی۔ کیسے آدمی آپ بیوی کو صوفے پر سلا رہے ہیں، نہیں ہے کوئی شرم؟ ارزا کی ناصاف چلتی زبان کے سامنے موجود شخص کا دماغ گرم کر گیا۔ اسٹاپ اٹ، مسلسل تمہاری بے فضول باتیں سن رہا ہوں۔ یارک انتہائی غصے سے اس پر دھاڑا۔ ارزا سہم کر رہ گئی اور خاموشی سے بیٹھ کر اتر کر صوفے پر چلے گئی۔ یارک اسے جاگتا دیکھنے لگی۔ اس کے جواب نہ دینے پر یارک کو تھوڑی حیرانگی ہوئی، مگر بغیر کچھ کہے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارزا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یارک کا رویہ اسے واقعی تکلیف پہنچا گیا تھا۔ جو خواب اس نے سمجھائے تھے وہ صاف جھوٹ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت میں ایک بار پھر اس کے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، اور وہ اس طرح خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کب آنکھ